मुस्लिम उम्मा को तबाही के दहाने पर पहुंचाया है, उनमें से आप झूठ जैसा गुनाह ले लें। झूठ का वबाल क्या है? झूठ तो लोग बोल रहे हैं, लोग झूठ गुनाह भी है, लेकिन झूठ का वबाल क्या है लोगों को नहीं पता, यानी इल्म नहीं है, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। लोग झूठी कस्में खाते हैं, लोग झूठी कस्में खाते हैं, इल्म नहीं है इसलिए झूठी कसम खाते हैं। वरना अल्लाह तबारक व ताला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पे वही फरमाई कि मूसा, अगर मेरा कोई मुकर्रब बंदा भी मेरी झूठी कसम खाएगा तो मैं उसकी ज़बान को जला के राख कर दूँगा, अगरचे उसके अमाल नेकियों में बेशुमार हो, लेकिन झूठी कसम अल्लाह को इतनी नापसंद है। और पता चला कि इल्म नहीं है इसलिए ये काम हो रहा है। ताश के पत्ते ले लें, जुओं के अड्डे ले लें, सूद और ब्याज का कारोबार ले लें, माँ बाप की नाफरमानी ले लें, जो भी गुनाह आप देखें, अगर लोगों को पता हो, ये सबको पता है कि गुनाह है, लेकिन इसका वबाल क्या है, इसका अजाब क्या है, लोगों को इसका इल्म नहीं है। तो पता चला कि गुनाह इसलिए हो रहे हैं कि लोगों के पास इल्म नहीं है। इल्म अगर हो जाए तो मुझे इतना यकीन है कि अगर इल्म हो जाए तो कम से कम 60% मुसलमान गुनाहों के दलदल से बाहर निकल आए। इल्म न होने के सबब गुनाह हो रहा है। आइए अगर पढ़ें हम कि अहदीस में किस गुनाह का अजाब क्या है, किस गुनाह का वबाल क्या है, किस गुनाह की तबाही क्या है, किस गुनाह की बर्बादी क्या है, तो हर एक को पढ़ने की बजाय हम इतना कह सकते हैं, जहाँ गुनाह वहाँ फना, जहाँ गुनाह वहाँ बर्बादी, जहाँ गुनाह वहाँ तबाही। जब गुनाह होगा तो रोज़ी छिन जाएगी, जब गुनाह होगा तो इज्जत छिन जाएगी, जब गुनाह होगा तो वक़ार छिन जाएगा, जब गुनाह होगा तो सुकून छिन जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुसलमानों की तबाही की सबसे बड़ी वजह, मुसलमानों की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह, मुसलमानों की ज़िल्लत की सबसे बड़ी वजह यही है कि मुसलमान गुनाहों में डूब गए। और गुनाहों में इसलिए डूब गए कि उनके पास इल्म नहीं है। अगर उनके पास इल्म होता तो वो कभी गुनाह के करीब न जाते, इसलिए कि उन्हें पता होता हम इस गुनाह के करीब जाएंगे तो इसका वबाल क्या होगा, इसकी तबाही क्या होगी, इसकी बर्बादी क्या होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मिसाल के तौर पर आजकल की कुछ लड़कियां, सब नहीं कुछ लड़कियां, अल्लाह अकबर, गैरों का हाथ पकड़ करके भाग रही है। बहुत अखबारात के अंदर आ रहा है, फेसबुक पर भी बहुत लिखा जा रहा है। मैं कहता हूं अगर उन बच्चियों को पता होता कि अल्लाह अकबर के गैरों के साथ भागने का अंजाम क्या है, तो भागना तो दूर की बात है, कभी वो किसी गैर के सामने बेपर्दा भी ना आती, बेनकाब भी ना आती, बेहिजाब भी ना आती। पता चला सारी बुराइयों की जड़ जो है वो इल्म न होने की बुनियाद पर है। और मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर दूसरे एंगल से कुरान की रोशनी में देखें तो अल्लाह पाक फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि बेशक अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले अहले इल्म हैं, इल्म वाले हैं। यानी इल्म वालों के दिल में अल्लाह की खशियत है, इल्म वालों के दिल में अल्लाह का खौफ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप मुझे बताएं, अगर इंसान गुनाह से बचता है तो अल्लाह के खौफ की वजह से बचता है। और अल्लाह का खौफ किन लोगों के पास है? जिनके पास इल्म है, उनके पास अल्लाह का खौफ है। अल्लाह अकबर। देखो इल्म इंसान को कितनी बुलंदी पर ले जाता है। आज मुसलमान जहालत की वादियों में भटक रहे हैं, जहालत की तारीकियों के अंदर डूब चुके हैं। आपको पता है आज हम सब उरूज चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, इज्जत की रोजी रोटी चाहते हैं। आओ आपको बताऊं इल्म क्या है। इल्म वो है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूद मलाइका बनाता है। यानी आदम के सामने अगर फरिश्ते झुके हैं, अल्लाह अकबर, आप जरा तवज्जो करें, इल्म की बरकत, इबादत की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन इल्म की अहमियत इबादत से भी ज्यादा है। अल्लाह अकबर। हजारों साल से इबादत करने वाले फरिश्ते, हजारों साल से इबादत करने वाले फरिश्ते, अभी जिसने एक मर्तबा एक सजदा भी ना किया हो, जिसने एक बार अभी सजदा भी ना किया हो, उस आदम के सामने क्यों सजदा कर रहे हैं?
حد تو یہ ہے کہ ابھی آدم نے سجدہ نہیں کیا، صرف پیدا ہوئے ہیں، اور ہزاروں سال سے عبادت کرنے والے، وہ بھی ایسی عبادت کرنے والے کہ جن کو اپنی عبادتوں پہ ناز ہے۔ نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تسبیح کرتے، تیری حمد کرتے، تیری تقدیس اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ ہزاروں سال کے عابدین اگر آدم کے سامنے جھکے ہیں تو کس وجہ سے جھکے ہیں؟ شرط یہ تھی، فرق یہ تھا، فرشتے عابد تھے اور آدم عالم تھے۔ پتہ چلا جب بھی علم آئے گا دنیا تمہارے قدموں میں جھکنے پہ مجبور ہو جائے۔ اگر دنیا کو جھکانا ہے علم چاہیے۔ پہلے ہی دن اللہ نے علم کی اہمیت بتائی۔ جب فرشتے تو جھکے ہیں، اسی طرح کوئی نہیں جھکتا۔ جس قوم کو بیچاروں کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں، جس قوم کو بیچاروں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں، وہ قوم کیا کسی کو اپنے پاس جھکا سکے گی؟ علم سے کورے، علم سے آری، زمین پہ اپنے وجود کو بھاری کر چکے ہیں۔ علم وہ ہے جو آدم کو مسجود ملائکہ بناتا ہے۔ علم وہ ہے جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید خانے سے، مصر کی جیل سے نکال کر مصر کی بادشاہت عطا کرتا ہے۔ علم وہ ہے جس نے حضرت یوسف کو بادشاہ بنایا۔ علم وہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا۔ علم وہ ہے، اللہ اکبر، جس کی برکت سے، اللہ اکبر، ہم نے ستاروں پر کمندے ڈالنے کی بات کی، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کی بات کی، ہم نے دنیا کو علم کی خیرات دی، لیکن آج ہم علم سے دور ہیں۔ آج ہم نے سب سے زیادہ عبادت پہ توجہ دی۔ عبادت اہم ہے، لیکن جس علم کے بغیر عبادت ہوگی تو وہ عبادت نہ ہوگی، وہ فجیتی ہوگی۔ اسی لیے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، بے علم کے عبادت کرنے والا مسخرہ شیطان ہے۔ شیطان اس کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے ہاتھ میں رسی لے کر لوگ کٹ پتلی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ علم کی ضرورت کس کو ہے؟ اب ذرا یہاں دھیان دینا، میں علم کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت مختصر ہے، بہت لمبی نہیں ہو سکتی، لیکن توجہ، آپ سب کی توجہ۔ علم کی ضرورت کس کو ہے؟ کوئی کہے کہ میں ولی بن کر پیدا ہوا، مجھے علم کی ضرورت نہیں، ہم کہتے ہیں غلط۔ اگر ولی بن کر بھی پیدا ہو تو بھی تجھے علم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے پیدائشی ولی کو اگر علم کی ضرورت نہ ہوتی تو غوث پاک اپنی ماں کو چھوڑ کر، جیلان کو چھوڑ کر 18 سال کی عمر میں بغداد کا سفر کیوں کرتے؟ جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوا، انہوں نے بھی علم کے لیے وطن کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب اہمیت کتنی ہے؟ چلے اگر کوئی یہ سمجھے معاذ اللہ کہ ابھی غوث پاک کی ولایت ماں کے پیٹ سے تھی تو، لیکن اس منزل پر نہ تھی، اس مقام پر نہ تھی۔ کس مقام پر؟ جس مقام پر ہونی چاہیے۔ کشف، کرامات، اس طریقے کی اگر کوئی باتیں کرے تو آج یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، کس کس کو علم کی ضرورت ہے؟ اللہ اللہ، حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سنا ہوگا، فرید ملت و دین، حضرت نظام الدین کے پیر، حضرت صابر پاک کے پیر، وہ فرید الدین گنج شکر جس کے لیے غریب نواز نے فرمایا کہ اللہ اکبر، بابا قطب آپ نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی برکت سے قیامت تک آپ کا نام زندہ رہے گا۔ وہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی ان کی عمر صرف 14 یا 15 سال کی ہے۔ دل میں خیال آیا چلو چل کر کسی پیر سے مرید ہونا چاہیے۔ اب ذرا دھیان دے کس 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 کو علم کی ضرورت ہے اور علم کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر، چلو چل کر کے کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ بغداد کی سرزمین پر حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اتنے بڑے ولی تھے کہ میرے مرشد غوث پاک نے کہا تھا، شہاب الدین، عراق کی سرزمین پر تیرے بعد تجھ جیسا ولی اب قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا، تو وہ آخری شان والا ولی ہے، اب تیرے بعد ایسی شان والا ولی قیامت تک بغداد میں پیدا
نہیں ہوگا۔ وہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، اللہ اللہ، ان کی خانقاہ کی شہرت سنی، ان کی خانقاہ کا چرچا سنا، ان کی خانقاہ کا نام سنا، یہ مرید ہونے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے۔ جب وہاں پر پہنچے، اتفاق کی بات 14-15 سال کی چھوٹی سی عمر تھی، پڑھائی کے ایام چالو تھے، پڑھائی کے ایام جاری تھے۔ ایسے میں کسی نے کہا کہ یہ خانقاہ ہے، چلتے چلتے وہاں گئے تو دیکھا کہ کھانے کا وقت تھا، کھانے کا ٹائم تھا، دسترخوان لگا ہوا تھا، سب لوگ ہاتھ دھل کے بیٹھ چکے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے بابا فرید کو دیکھا، پہچان گئے کون آیا ہے، اس لیے کہ ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ بیچاروں کو کیا خبر، بھٹیاروں کو کیا پتا کہ جوہر کسے کہتے ہیں۔ ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے، سونے کی پہچان سنار کو ہوتی ہے۔ بابا فرید کو دیکھا، ایک نظر میں پہچان گئے کہ فاروق اعظم کا یہ بیٹا آنے والا، جس کا شجرہ نسب سیدنا عمر ابن خطاب سے ملتا تھا۔ کہا کہ شہزادے بیٹھو، آپ بھی ہاتھ دھو، کھانا کھاؤ، باتیں بعد میں ہوگی۔ بابا فرید بیٹھے، بڑے بڑے اہل علم وہاں پہلے سے موجود تھے۔ ایک کنیز آئی، اس نے ہاتھ دھلانے کے لیے لوٹے کا پانی آپ کے ہاتھوں پہ انڈیلا، جیسے اس نے ہاتھ پہ ڈالا، بابا فرید اس کا چہرہ تکنے لگے، اس لیے کہ کنیزوں کے لیے پردے کے وہ احکامات اسلام میں نہیں ہے جو آزاد عورت کے لیے ہے۔ اس کی تفصیل آپ قرآن کی تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ چہرے پہ نظر پڑی، وہ پانی ڈالنے لگی، بابا فرید پانی کہاں سے ہاتھ دھوتے رہے، ایک لوٹا، دوسرا لوٹا، تیسرا لوٹا، وہ پانی پہ پانی ڈالتی رہی، ہاتھ دھوتے رہے، اس کا چہرہ تکتے رہے۔ لوگ ایک دوسرے کو کونیاں مارتے تھے، کنکھیوں سے اشارے کرتے تھے، یہ لو جناب، جنہیں ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں، وہ اتنے بڑے پیر سے مرید ہونے کے لیے چلا آیا ہے۔ لیکن حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جان گئے معاملہ کیا ہے، قصہ کیا ہے۔ جب وہ ہاتھ دھل چکے تو حضرت شیخ شہاب الدین نے کھانے سے پہلے کہا، شہزادے مسعود یہ بتاؤ کہ پانی اتنا ضائع کرنا جائز نہیں ہے ہاتھ دھلنے میں، اور آپ نے بہت لوٹے ضائع کر دیے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے بابا فرید کہتے، سرکار اگر بے ادبی معاف ہو تو بات عرض کروں؟ کہا فرمائیں۔ تو عرض کیا، سرکار جب یہ آپ کی کنیز ہاتھ دھلانے کے لیے آئی اور اس کی پیشانی پہ میری نظر پڑی تو میں نے لوح محفوظ پر اس کی لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھ لیا۔ 14 یا 15 سال کی عمر کی بات ہے، بابا فرید کی پڑھ لیا، اور اس پر لکھا تھا کہ یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ مجھے خیال آیا اتنے بڑے پیر کی خانقاہ میں خدمت کر رہی ہے اور پھر یہ جہنم میں جائے گی، تو حضور مجھے اس پر رحم آیا، اور اس سے زیادہ آپ کی خانقاہ کے تقدس کا خیال ہوا کہ کہیں خانقاہ بدنام نہ ہو جائے کہ برسوں لوگ خدمت کر کے بھی جہنمی رہتے ہیں۔ تو میں ہاتھوں سے ہاتھ نہیں دھل رہا تھا، اس کی تقدیر کو دھل رہا تھا۔ اس وقت تک ہاتھ دھلتا رہا جب تک کہ اس کی تقدیر کو جگمگا نہیں دیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین کہتے ہیں، بیٹے ابھی تو مرید بھی نہیں ہوئے، اس مرتبے پر کس نے پہنچایا؟ تو فرماتے اس مقام پر میری ماں کی تربیت نے پہنچایا۔ اس مقام پر میری ماں کی تربیت نے پہنچایا۔ تو شیخ شہاب الدین نے فرمایا، جب تو مرید ہونے سے پہلے اس مقام پر ہے تو تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے، میں تجھے مرید نہیں کروں گا۔ وہ میرا بھائی ہے جو دلی میں اس وقت قطب الدین بختیار کاکی کی شکل میں رہتا ہے، اللہ نے تیرا حصہ اس کے پاس رکھا ہے، وہاں جا، معین الدین کا وہ خلیفہ اور جانشین ہے، اس کے پاس جا، وہ تجھے مرید کرے گا۔ اب سنو اصل بات، بابا فرید مرید ہونے کے لیے آئے تو حضرت بابا قطب نے کہا، فرید علم حاصل کر لیا؟ مقام کہاں؟ لوح محفوظ پڑھ رہے ہیں، اور پوچھا کتابیں پڑھ لی؟ یعنی اگر لوح محفوظ بھی پڑھ سکتے ہو تو بھی کتابوں کی محتاجی اب بھی باقی ہے۔ یہ اہمیت ہے دین کی، علم دین کی اہمیت ہے۔ کہ پڑھ لیا علم؟ کہ نہیں حضور ابھی تو میں قدوری تک پہنچا ہوں۔ اور فرمایا جاؤ پہلے تعلیم مکمل کرو،
اس کے بعد پھر آنا، کیونکہ ہم بزرگان چشت پہلے سلوک سے پہلے علم کو اہمیت دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا، اللہ اہل علم کو اپنا دوست بناتا۔ اسی لیے ہر عالم ولی نہیں ہوتا، ہم یہ مانتے ضرور ہیں، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ہوتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے، کہیں پر محنت سے پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور کہیں پر سینے ہی سے علم اونڈیل کر کے عالم بنا دیا جاتا ہے، لیکن علم کے بغیر عطا نہیں ہوتی۔ اس لیے میری گزارش ہے علم کی طرف آؤ۔ اب کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں یار، ہم تو بڑے خاندان میں پیدا ہوئے، تو پھر کس خاندان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس خاندان کی؟ رسول اللہ کے خاندان سے ہی بڑا کوئی خاندان ہے؟ جب وہاں کے شہزادے کوئی جیلان سے نکل کے بغداد جا رہا ہے، کوئی سنجر سے نکل کر کے ہرون جا رہا ہے علم کے حصول کے لیے، تو ہم کیوں علم کی طرف نہیں آتے؟ علم حاصل کرو اور اپنے بچے